अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं बुशरा रहमान का नावल किस मोड़ पर मिले हो, और आज उसका 13वां पार्ट मैं आपको सुनाने लगी हूँ। तिरमज़ी साहब महसूस कर रहे थे कि रफ्ता रफ्ता ज़ुलेखा के मिजाज में तल्खी आ गई थी। घर की तामीर ने उसे कुछ चिड़चिड़ा बना दिया था, मगर वो हमेशा उसकी हौसला अफजाई करते रहते। उनका अंदाज़ा गलत था। घर की तामीर के लिए 1 साल नाकाफ़ी था, अब 2 साल होने को आए थे। 2-4 मरतबा उन्होंने साइट पर जाकर देखा भी था, उसके नक्शे की और काम की बहुत तारीफ़ भी की थी। बहरहाल दोनों को बड़े तहम्मुल के साथ इस मरहले से गुज़रना था, इसलिए गाहे बगाहे वो आकर अपनी उलझनें बयान करती रहती और तिरमज़ी साहब उसका हौसला बढ़ाते रहते। कुछ माह पहले उसने इसी तरह डरते डरते तिरमज़ी साहब को आकर बताया था कि घर के अंदर बिजली की फ़िटिंग और स्विच वगैरह की तमाम चीज़ें उसने जर्मनी की एक फ़र्म से मंगवा ली हैं, क्योंकि उसे जर्मनी के स्विच बोर्ड ही पसंद थे। तो उन्होंने बड़ी खुशी से उसकी तजवीज़ को सराहा था। वो जानते थे वो उस घर में भी अपने बचपन का माहौल पैदा करना चाहती है। आज जब तिरमज़ी साहब के पास बैठकर उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे डांटोगे तो नहीं, तो वो समझ गए फिर कोई शौक़ रास्ते में आन पड़ा है। हंसकर बोले, मेरी जुर्रत कि तुम्हें डांटूं? मेरे डांटने की हिम्मत तो तुमने बेवस हक महर लिखवा ली थी। नहीं योफू, तुम पहले वादा करो, फिर मैं असल बात बताऊंगी। अच्छा, वादा करता हूँ, बिल्कुल नहीं डांटूंगा, बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगा। जो कुछ तुम करना चाहती हो उसकी इजाज़त भी दे दूँगा। थैंक यू योफू, थैंक यू वेरी मच। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। बताओ ना। वो उसकी थकी थकी सूरत देखने लगे। घर का नया पोर्शन जो बिल्कुल मुकम्मल हो गया था, मैंने उसे किराए पर चढ़ा दिया है। क्या? वो इतनी ज़ोर से चीखे कि ज़ुलेखा सहम गई। अभी तुमने वादा किया था योफू कि तुम, मगर सोचो तो ज़ुलेखा, तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। यहाँ दवाइयों की एक जर्मन फर्म आ गई है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए घर ढूंढता फिरता था। उसका नुमाइंदा मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए घर ढूंढता फिरता था। वो कई बार मेरे पास भी आया। पहले तो मैंने घर किराए पे देने से इनकार कर दिया, फिर एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर खुद आ गया। वो घर देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बहुत बड़ी ऑफ़र दी और ये भी कहा कि वो 2 साल का किराया एडवांस दे देगा। ये कहकर उसने तिरमज़ी को देखा। तिरमज़ी साहब खफकी से चुप बैठे रहे। मैं काफ़ी दिन तक सोचती रही। वो दोबारा बोलने लगी, असल में मुझे अपना दूसरा पोर्शन मुकम्मल करने के लिए इतने ही पैसों की ज़रूरत थी। मुझे मालूम था तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम कोई और ज़मीन बेच दोगे। वो रुकी। फिर ये कि अब मैं काम में जुटी हुई थी, दोबारा शायद तामीर करने की हिम्मत भी ना हो। आदमी एक पोर्शन में मुंतकिल हो जाए तो सुस्त हो जाता है। मैं दोनों घर मुकम्मल करके ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। वो खामोश ही रहे। ठीक है, तुमसे नहीं पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि तुमने इस काम की इजाज़त ही ना देनी थी। तुम्हें जानती हूँ, मुझे एक घर में बैठकर दूसरा घर बनवाना पसंद नहीं। इस तरह मैं मुस्तकिल थकती रहती, बस ये अच्छा ना लगता। योफू रूहानी आवाज़ में बोली, मैंने एक ही काम तो तुम्हारी इजाज़त के बगैर किया और तुम वो भी माफ़ नहीं कर रहे। आखिर इतना हक तो मुझे दो। अपना चेहरा देखो, क्या हाल कर लिया तुमने अपना। मैं खुद सोचता रहता हूँ ये घर ठेके पे बनवा देता, तुम्हारे करने का काम नहीं था। खैर, अब मैंने करके दिखा दिया है ना। अब बताओ, तुम नाराज़ तो नहीं हो? मैं चाहती हूँ कि दूसरा पोर्शन मुकम्मल करके उसको फर्निश कर लूँ, फिर हम वहाँ मुंतकिल हों। इसके बाद कोई दर्द-ए-सर नहीं होगा। मटेरियल तो वहाँ इतना पड़ा है कि अगर उसकी तामीर रोक दी तो वो ज़ाया हो जाएगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? तुम किराया वसूल कर चुकी हो। हाँ, किराया वसूल करके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके ही तो मैंने तुम्हें इतला दी है, वरना तुम ये सब मुझे कभी ना करने देते। और अभी तुमने वादा किया था कि एतराज़ भी नहीं करोगे और इजाज़त भी दोगे, मगर तुमने तो इजाज़त तलब करने से पहले काम कर लिया। वजह भी तो बता दी है। मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी रिटायरमेंट से पहले घर मुकम्मल करवा के वहाँ शिफ्ट होना चाहती हूँ। ज़ुलेखा, तुम्हारी बहुत सी बातें समझने का मैं अहल नहीं हूँ। एक ही बात तसल्ली को काफ़ी है कि मैं कभी तुम्हारी किसी बात पर शक नहीं कर सकता। तुमने आज तक कोई गलत बात नहीं सोची, इसलिए मैं इस मामले में खामोश हो जाऊँगा। थैंक यू योफू।
نہر کنارے دو انتہائی خوشنما اور نو تعمیر شدہ بنگلے ارد گرد کے ماحول کو ایک طرفہ حسن عطا کر رہے تھے۔ دونوں بنگلوں کے ارد گرد بیلکنیوں میں خوشنما پھول اس طرح لٹک رہے تھے جیسے شوق و چنچل بچے اچھل کود کرتے ہوئے لٹک رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص جرمنی سے ہو کر آئے تو اسے فوراً احساس ہوگا پاکستان کی زمین پر جرمنی کے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہر راہگیر ایک بار تو سر اٹھا کر ان بنگلوں کو ضرور دیکھتا تھا۔ لوگ انہیں جڑواں بنگلے کہنے لگ گئے تھے۔ دونوں کے گیٹ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ایک کے گیٹ پر درج تھا توشہ لیلا اور دوسرے بنگلے کے گیٹ پر لکھا تھا یوسف زلیخا۔ اپنی ساخت کی طرح ان کے نام بھی انوکھے اور نرالے تھے، مگر آج تو سما ہی کچھ اور تھا اور ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے کنارے روشنیوں کے آبشار گر رہے تھے، باربیکیو کے لان سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا اور اس رنگین فضا کو رومانٹک بنا رہا تھا۔ یوسف ترمذی اور زلیخا ترمذی نے شہر کی ایلیٹ کلاس کو اپنے ہاں مدعو کیا تھا۔ ہاؤس وارمنگ ڈنر تھا، کہکے تھے، شور تھا۔ توشہ اور لیلا نے بھی اپنی سہیلیوں کو بلایا ہوا تھا اور وہ اپنے جھولے میں لان میں دوڑتی غل غپاڑا مچا رہی تھیں۔ گھر کے اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ ترمذی صاحب اور زلیخا لوگوں کی مبارکبادیں وصول کر کے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ گھر کی خوبصورتی، فن تعمیر اور اندرونی و بیرونی آرائش میں لوگ رطب اللسان تھے۔ ترمذی صاحب دیانتداری سے سب زلیخا کے کھاتے میں ڈالتے جا رہے تھے۔ زلیخا بہت خوش تھی، اس کی ایک دلی تمنا پوری ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کا مستقبل محفوظ کر دیا ہے۔ رات کا جب کھانا کھا کے مہمان رخصت ہوئے تو وہ اسٹڈی میں آ گئے۔ وہاں دوستوں کی طرف سے دیے گئے تحفوں اور پھولوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ زلیخا نے پوچھا، یوفو یہ گفٹ ابھی کھول کر دیکھیں یا صبح دیکھ لیں؟ ارے ابھی تو صرف 12 بجے ہیں، خوشی کا موقع ہے، ہم تو ابھی دیکھیں گے۔ وہ بولی، میں ذرا توشہ اور لیلا کو دیکھا ہوں، میں نے ان کی آیا کو سمجھا دیا تھا کہ کپڑے بدل کر سلا دے، مگر ایک نظر دیکھ تو لوں۔ ہاں تب تک میں بھی کپڑے بدل کر ذرا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ جب تک زلیخا رات کا گاؤن پہنے اسٹڈی میں داخل ہوئی، ترمذی صاحب کئی پیکٹ کھول کر دیکھ چکے تھے۔ دونوں کافی دیر تک تحفوں کے بارے میں تبصرہ کرتے رہے، پھر اپنے بیڈ روم کی طرف چلے تو ترمذی صاحب نے کہا، زلیخا اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہے کہ تم نے توشہ اور لیلا کو ایک بیڈ روم دیا ہے، حالانکہ تم نے 4 بیڈ روم بنائے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کمرہ کیوں نہیں دیا؟ وہ اپنے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ زلیخا بستر پر بیٹھ گئی اور رسان سے بولی، مجھے معلوم تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ سنو یوفو، میں نے ہمیشہ بچوں کی نفسیات پر غور کیا ہے، خصوصیت سے جب سے یہاں آئی ہوں۔ غریب بچوں اور امیر بچوں کے ایٹیٹیوڈ میں نمایاں فرق دیکھا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہم جیسے صاحب حیثیت لوگ پیدا ہوتی ہی بچوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور مراعات دینے لگتے ہیں۔ مثلاً گھر میں ہر بچے کا کمرہ علیحدہ ہوتا ہے، غسل خانہ علیحدہ، ایک ایک چیز علیحدہ۔ اس طرح وہ آپس میں لڑتے ہیں تو کہتے ہیں، خبردار میرے کمرے میں قدم نہ رکھنا، تم نے میری چیز کیوں اٹھائی، میں تمہارے کمرے میں نہیں سوؤں گا، میرے بیڈ پر کوئی نہ بیٹھے۔ اس طرح اسے میرا میرا کہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، شروع ہی سے میرا تیرا کرنے کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ غریب لوگ چونکہ سب کے سب ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اس لیے وہ فاقوں میں بھی روٹی بانٹ کے کھاتے ہیں، ہر چیز میں ایک دوسرے کا حصہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے توشہ اور لیلا کا بیڈ روم جان بوجھ کر ایک ہی بنایا ہے، انہیں چیزیں اور خوشیاں شیئر کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک غسل خانہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو باری دیں گی، ان میں محبت پیدا ہوگی، ہر روز لڑیں گی، ہر روز قربت بڑھے گی، ایک کے بغیر دوسری کو نیند نہیں آئے گی۔ کل کلاں کو انہیں دوسرے گھر جانا ہے، وہاں انہیں سب کے ساتھ مل کر رہنے کی عادت پڑے گی۔ ترمذی صاحب حیرت سے زلیخا کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ پتہ ہے یوفو، مجھے یہ خیال کیوں آیا؟ شکور کی بیوی ہے نا روزینہ، میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس کی ماں نے بچپن میں ہی ہر بچے کی ہر چیز علیحدہ کر دی تھی۔ روزینہ بڑی پوزیسو ہو گئی ہے، چیزیں تو کیا، وہ تو شکور کے منہ سے ماں کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ اس نے شکور کی حالت میزریبل کر دی ہے۔ میں اپنی بچیوں میں انسانیت کی بہترین عادتیں ڈالنا چاہتی ہوں، ورنہ تم جانتے ہو یہ ساری جائیداد انہی کی ہے۔ کرسٹل بہت دیر بعد ترمذی صاحب بولے، دنیا مجھے ایک بہت بڑا جج سمجھتی ہے، مگر میرا خیال ہے سوچ اور عمل میں کبھی تم سے نہیں جیت سکتا۔ بعض اوقات تم کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہو کہ میں سکتے میں آ جاتا ہوں۔ یوفو، یہ میری دنیا ہے، گھر کے اندر کی دنیا عورت کی ہوتی ہے، مجھے اس کا زیادہ پتہ ہے۔ گھر کے باہر کی دنیا تمہاری دنیا ہے، تم اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔
نہیں کرسٹل، تمہارے پاس کوئی ماورائی قوت ہے، تم ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتی ہو۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی، پھر لیٹ گئی۔ کرسٹل، تم نے آج شکور اور اس کی بیوی کو نہیں بلایا تھا؟ بلایا تھا، خود فون کیا تھا، مگر کہنے لگی چھوٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا شکور کو بھیج دینا۔ بولی میں نے اسے کیا باندھ کے رکھا ہوا ہے، جانا چاہے تو چلا جائے۔ کتنے بچے ہو گئے اب شکور کے؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 لڑکیاں، 4 سال میں 3 بچے، زیادتی ہے۔ خود اس کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جن خالہ ٹھیک کہتی تھیں، یہ لڑکی میرے بیٹے کو تباہ کر دے گی۔ یوفو، یہ سب اس کی ماں کی تربیت ہے۔ وہ اسے کبھی نہ کہتی کہ اپنے شوہر کے گھر جاؤ یا اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملو۔ وہ اس کے شوہر کو اپنا غلام بنا کے اپنے گھر رکھنا چاہتی ہے۔ میں نے تو اسے الگ پریکٹس کرنے کی اجازت دے دی ہے اور علیحدہ دفتر بھی لے کر دے دیا۔ اگر چاہتا تو اس گھر میں میرے ساتھ آ کر رہ سکتا تھا۔ شکور کی ایک نہیں چلتی، رہنے دو۔ واہ جی، اتنی اچھی دعوت کے بعد ہم کیا فضول قصہ لے بیٹھے، چھوڑو۔ ہاں، کافی رات ہو گئی ہے۔ زلیخا نے بٹن دبا کے بتی بجھا دی اور ہلکا نیلا بلب روشن کر دیا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ کافی کی پیالیاں پکڑے جب زلیخا اسٹڈی میں داخل ہوئی تو ترمذی صاحب ابھی تک کاغذوں پر جھکے ہوئے تھے۔ اس نے گرم کافی میز پر رکھی اور آگے بڑھ کر پردے ہٹا دیے۔ ترمذی صاحب نے سر اٹھایا، باہر دیکھا، ارے اتنی دیر ہو گئی، اور ہاتھ بڑھا کر کافی کی پیالی اٹھا لی۔ زلیخا ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا زلیخا کا چہرہ تھکا تھکا اور زرد لگ رہا تھا اور وہ سوچنے کے انداز میں کافی پی رہی تھی۔ کوئی خاص بات ہے زلیخا؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی، میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ اب تو خیر سے گھر مکمل ہو گیا، تم نے زبردستی شفٹ بھی کرا دیا، اب تم آرام کرو۔ میں چاہتی تھی تمہاری ریٹائرمنٹ سے پہلے تم اپنے پورے کروفر کے ساتھ اس گھر میں آ جاؤ، اس لیے میں نے سب جلدی کیا، مگر تم جانتی ہو مجھے ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں بتانے آئی ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں، میں یہاں آرام نہ کر سکوں گی، کچھ دنوں کے لیے ایسلنگ جانا چاہتی ہوں۔ ہاں بھائی، یہ زیادتی ہوئی، پچھلے 4 سال تم گھر بنوانے میں مگن رہی، جرمنی نہ جا سکی۔ بس میری عادت ہے، جب ایک کام شروع کر لیتی ہوں تو اس کی لگن لگ جاتی ہے، پھر مجھے چین نہیں آتا۔ میں خود ہی نہیں گئی تھی، تم نے تو منع نہیں کیا۔ ترمذی صاحب بولے، پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لو، ڈاکٹروں سے تمہیں ویسے بھی الرجی ہے۔ نہیں، وہ اداسی سے بولی، آج کل ڈاکٹر سیلٹزر جرمنی سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دکھایا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تھے شاید معدے میں السر ہو گیا۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ میں جرمنی جا کر سارے ٹیسٹ کرواؤں۔ جانا، 4 سال تم نے یہاں کی مٹی اور ریت پھانکی ہے، اگر تمہیں السر نہ ہوتا تو مجھے تعجب ہوتا۔ میں چاہتی ہوں، زلیخا بولی، 1-2 ماہ کے لیے ایسلنگ چلی جاؤں، وہاں آرام کروں، پھر اپنے سارے ٹیسٹ کروا لوں۔ ایسے مجھے یقین ہے میں وہاں جاتی ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، یہاں میری طبیعت گری رہتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے زلیخا، ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی بیمار ہو جائے اور تشخیص بھی نہ ہو سکے تو اسے اس مقام پر چلے جانا چاہیے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، اپنی آبائی آب و ہوا میں جاتی ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی تو میں تمہیں کہنا چاہ رہی ہوں۔ اگر جانا کچھ دن ٹھہر جاؤ، اکٹھے چلیں گے۔ اتنی خوبصورت گھر میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نہیں، توشہ اور لیلا تمہارے پاس ہوں گی۔ ہاں، ان کے بھی اسکول کھلنے والے۔ یوفو، میں نے تم سے کہا تھا نا، جب کبھی میرا جرمنی جانے کو دل چاہے مجھے نہ روکنا، اور تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا اور میں وعدے پر قائم ہوں۔ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میری مجبوری بھی سمجھو۔ تمہیں پتہ ہے نا، پچھلے انتخابات میں اتنی دھاندلیاں ہوئی تھیں کہ ساری سیاسی پارٹیوں نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ اب انہوں نے مجھے ایکسٹینشن دی ہے کہ میں اکتوبر میں نئے سرے سے صاف اور شفاف انتخاب کرا کے جاؤں، اور میں نے حامی بھر لی۔ کوئی بات نہیں یوفو، تم انتخابات کروا کے آ جانا، بچیوں کو بھی ساتھ لے آنا، تب تک میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گی، مگر اب میں ذہنی طور پر تیار ہو گئی ہوں، مجھے روکنا مت۔ تم آج ہمیشہ سے زیادہ کمزور لگ رہی ہو، تمہاری آنکھیں بھی اندر کو دھنس گئی ہیں۔ میں تو فکر مند ہو رہا ہوں۔ فکر مت کرو، بس مجھے اسی مہینے جانے کی اجازت دو۔ اسی مہینے؟ ہاں، یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ یاد ہے میں ستمبر میں پاکستان آئی تھی؟ اس وقت یاد دلانے کا کون سا مقصد ہے جانا؟ ایسے ہی، تمہیں پتہ ہے نا میں دنوں اور مہینوں کا حساب رکھا کرتی ہوں۔ اگست میں میری شادی ہوئی تھی، اس لیے اگست میں نئے گھر میں آ گئی، اور ستمبر کا مہینہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس مہینے میں پہلی مرتبہ پاکستان آئی تھی۔ اسی مہینے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو کرسٹل؟ بس میرا دل چاہ رہا ہے جانے کو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ رونا مت، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ تم نے بچیوں سے بات کر لی ہے؟ ہاں، میں انہیں پچھلے 1 مہینے سے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہوں، اور مجھے آج اچانک بتایا۔ یوفو، یہاں آتی ہی الیکشن کے بکھیڑے شروع ہو گئے، روزانہ تمہارے ملنے والے اتنے لوگ آتے ہیں کہ تم بس سونے کے لیے اندر آتے ہو۔
جانتی ہو جتنے لوگ آتے ہیں اس اسٹڈی کی کتنی تعریف کرتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے جنت کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے۔ بڑے مزے سے میں سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہوں، دفتری کام بھی کرتا ہوں۔ تم نے میری زندگی میں کتنی خوبصورتیاں بھر دی ہیں۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہوں، پھر ڈر بھی جاتا ہوں۔ میں نے تو دنیا میں کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کا صلہ تم جیسی بیوی کی صورت میں ملتا۔ اچھا اب جذباتی باتیں نہ کرو، تم نے مجھے اجازت دے دی ہے تو میں کل اپنی سیٹ کنفرم کرواؤں گی۔ 15 دن میں زلیخا نے 3 بار ٹیلی فون کیا تھا۔ ترمذی صاحب نے اسے اپنا مکمل پروگرام بتا بھی دیا تھا، مگر وہ ہر بار ان کا کنفرمڈ پروگرام ضرور پوچھتی، جیسے اسے کوئی بے یقینی ہو، کوئی بے چینی ہو۔ توشہ اور لیلا کے امتحان دسمبر کے پہلے ہفتے میں ختم ہو گئے۔ لڑکیاں بڑے زور و شور سے جرمنی جانے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ 15 دسمبر ان کے جانے کی تاریخ مقرر ہوئی تھی اور 1 سے لے کر 15 تک زلیخا نے 3 بار ان کا پروگرام پوچھنے کے لیے فون کیا تھا، جیسے کہ اسے ان کے آنے کا یقین نہ ہو۔ بار بار حجن خالہ کو ہدایات دیتی، لڑکیوں کو کورین آیا روما کو ساتھ لانے کا کہتی، گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتی۔ زلیخا کو جرمنی گئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہاں جا کر وہ ایک اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ ہر ہفتے ترمذی صاحب فون کر کے اس کا حال معلوم کر لیتے۔ اکتوبر میں انتخابات بخیر و عافیت ہو گئے تھے۔ نئی حکومت نومبر میں تشکیل پا گئی تھی۔ 1 دسمبر کو ترمذی صاحب باقاعدہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ تب انہوں نے زلیخا کو فون کیا تھا کہ بچیوں کے دسمبر ٹیسٹ ختم ہوتے ہی وہ جرمنی آ جائیں گے۔ خود انہیں بھی جرمنی جانے کی بہت جلدی تھی۔ دل کے اندر ایک وسوسہ سا بیٹھ گیا تھا کہ زلیخا ان سے اپنی بیماری چھپا رہی ہے۔ 12 سال پہلے وہ ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھی۔ ان 12 سالوں میں ان کی زندگی ہر طرح سے مکمل اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کی ہر محرومی بھول گئے تھے۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی زندگی کی خوشیاں اور کامرانیاں آ گئی تھیں۔ اس کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بمشکل انہوں نے یہ 3 مہینے گزارے تھے۔ گو سارا گھر حجن خالہ کے سپرد تھا، لیکن اپنی سلجھی ہوئی طبیعت کے مطابق وہ 6 مہینے تک کا بندوبست کر گئی تھی۔ ہر بات لکھ کر رکھ گئی تھی، حتیٰ کہ باورچی خانے کا سارا سودا بھی 6 ماہ کے حساب سے لے کر رکھ گئی تھی۔ اس بات سے ترمذی صاحب کو وحشت ہوتی تھی۔ ادھر ان کے آنے کے دن جس قدر قریب آ رہے تھے، زلیخا اتنی ہی بے تابی سے فون کر رہی تھی جیسے کہ اسے ان کے آنے کا یقین نہ ہو۔ اس نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ 1 ماہ کی چھٹی لے کر اسپتال سے گھر آ جائے گی اور ان سب کا استقبال ایسلنگ کے گھر میں کرے گی۔ جس روز ترمذی صاحب اور بچیاں ایسلنگ پہنچی دوپہر ڈھل چکی تھی۔ زلیخا اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ لیلا اور توشہ دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئیں۔ ترمذی صاحب دور کھڑے ماں بیٹیوں کے والہانہ پن کو دیکھتے رہے۔ اس نے پہلے بیٹیوں کو پیار کرنے میں زلیخا کے اندر ایسا جذباتی پن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹیوں کو پیار کر کے جب وہ ترمذی صاحب کی طرف مڑی تو انہوں نے بھی بےتابی سے اسے گلے لگایا۔ فوراً ہی انہیں محسوس ہوا کہ زلیخا پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ گلابی رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، بال بھی کرینے سے بنے تھے۔ جانا تم بڑی سمارٹ ہو گئی ہو، دیکھو تو کتنی پتلی کمر نکل آئی ہے تمہاری۔ انہوں نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر کہا، یوفو میں تمہیں کہتی تھی نا کہ میں ایسلنگ جا کر بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم جوان بھی ہو جاؤ گی اور پہلے کی طرح خوبصورت بھی، ہے نا؟ وہ ہنس کر بولی، اب تمہیں یقین آیا نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وزن اتنا کم۔ زلیخا نے ترمذی صاحب کی بات کاٹی، پچھلے 4 سالوں میں میرا وزن بہت بڑھ گیا تھا، بھدی لگتی تھی میں نے خود 30 پاؤنڈ کم کیا ہے۔ 30 پاؤنڈ؟ ترمذی صاحب حیران رہ گئے۔ اچھا چھوڑو، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، کافی پیو گے؟ ہاں وہی، انہوں نے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ باورچی خانے کو چلی تو ترمذی صاحب نے کہا، تمہاری مدد کو ہم روما کو ساتھ لائیں۔ آؤ روما، میں تمہیں چولہے کا سسٹم سمجھا دوں۔ وہ روما کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ بچیاں ڈائننگ روم میں اپنا سامان کھولنے لگی۔ ترمذی صاحب نے گھر میں گھوم پھر کر دیکھا، سارے گھر کی سیٹنگ نئی ہو رہی تھی، ایک ایک چیز منہ سے بول رہی تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ گھر 4 سال بند رہا ہے۔ باہر پنجرے میں چڑیاں بھی چہچہا رہی تھیں۔ صوفے کے پاس ایک معصوم سی بلی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے۔ زلیخا کافی کی پیالیاں پکڑے آ گئی۔ تمہارے لیے میں نے اسی اٹیلین ریسٹورنٹ سے رات کا کھانا منگوایا۔ کرسٹل، تم کبھی نہیں بدل سکتی۔ تم خوبصورت روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اوپر بوجھ ڈالتی رہتی ہو۔ تم اسے بوجھ سمجھ لو یوفو، میں تو اسے اپنی زندگی کا تسلسل کہتی ہوں۔ اب مجھے زیادہ نصیحتیں نہ کرنا، میں تم سب کے لیے بہت اداس ہو گئی تھی۔
ٹھیک ہے آؤ بچوں سامان کھولو اور ماما کو اس کے تحفے دو۔ رات گئے تک وہ چاروں ڈائننگ روم کے قالین پر بیٹھے رہے۔ ایک طویل عرصے بعد ان کے آنگن میں خوشیوں بھری رات اتری تھی۔ بیچ بیچ میں ترمذی صاحب اسے پاکستان کے حالات بھی بتاتے جاتے۔ توشہ اور لیلا بھی اپنی اپنی باتیں بتانے لگیں۔ ہوٹل سے کھانا آ گیا، انہوں نے وہیں رومال بچھا کر قالین پر کھانا کھایا۔ روما نے برتن اٹھا لیے اور کچن کا سارا چارج سنبھال لیا۔ ہنستے کھیلتے رات کے 12 بج گئے۔ توشہ اور لیلا نیند سے بے دم ہو گئیں۔ زلیخا نے 3 میٹرس منگوا چھوڑے تھے، ڈائننگ روم میں 3 بستر لگا دیے۔ روما بھی وہیں بچوں کے ساتھ سو گئی۔ زلیخا اور ترمذی صاحب اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ ترمذی صاحب بیڈ روم میں آنے کے لیے بہت بیتاب تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا زلیخا کے چہرے کا گلابی میک اپ اتر رہا تھا، اندر سے اس کے چہرے کی زرد رنگت اور ابری ہوئی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ بیٹیوں کے سامنے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں پوچھی تھی۔ جب زلیخا اپنی نائٹی بدل کر آئی تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ہر اندازے سے زیادہ دبلی ہو گئی ہے۔ کرسٹل تم نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے، یہ گھر بھی نئے سرے سے ٹھیک کیا ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنسی، یہ میں نے نہیں کیا، میں تو آتی ہی اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی تھی۔ جب سارے ٹیسٹ مکمل ہو گئے، ذرا طبیعت سنبھلی تو میں نے وہیں سے متعلقہ کمپنیوں کو فون کر کے بلایا اور کہا کہ اس گھر کو نیا پینٹ کر دے، صوفوں کے کپڑے بدل دیں، پردے بدل دیں، نئے سرے سے ڈیکوریٹ کریں۔ سو تم لوگوں کے آنے سے پہلے انہوں نے اس گھر کو سجا دیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے، سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ گھر تو ویسے بھی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں سے میری نئی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ مگر مجھے یوں لگ رہا ہے تم اپنی بیماری مجھ سے چھپا رہی ہو۔ السر کے علاوہ بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کیوں چھپاؤں گی یوفو، بلکہ تمہیں ڈاکٹر سے ملواؤں گی۔ بیماری کو چھپانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ وہ تو اچھا ہوا میں بر وقت یہاں چلی آئی اور تم نے کتنا پیار جتایا، کتنی ڈھیر رقم دے کر مجھے یہاں بھیج دیا۔ اچھا بتاؤ نا۔ ترمذی صاحب بستر پر بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں یوفو، اور تم بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آج سو جائیں اچھے بچوں کی طرح، صبح بتاؤں گی۔ ترمذی صاحب مسکرا دیے، گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ بولے کرسٹل ذرا گھڑی دیکھو۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر ترمذی صاحب کو دیکھا، دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ آج صبح زلیخا نے اپنی ایک ہمسائی کو آمادہ کیا تھا کہ توشہ اور لیلا کو اسٹوٹگارٹ لے جائے، وہاں کا مشہور زمانہ چڑیا گھر دکھا لائے۔ یوں بھی سارا ہفتہ گھومتے دیکھتے، شور مچاتے اور خرید و فروخت کرتے گزرا تھا۔ زلیخا ہر روز توشہ اور لیلا کی فرمائش پر انہیں باہر لے جاتی۔ وہ لڑکیوں کو فضول چیزیں، فالتو کپڑے دلوانے کے خلاف تھی، مگر اب وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتی خرید کر لے دیتی۔ ڈھیروں کپڑے، کھلونے، یوں لگتا کہ وہ اپنی ایک ایک سانس ان پر وار دینا چاہتی ہے۔ ترمذی صاحب سمجھ رہے تھے کہ بیماری کی وجہ سے رقیق القلب ہو گئی ہے، اور پھر 3 ماہ کی دوری نے بھی ایسا بنا دیا۔ اب جب وہ بچیوں کو تیار کرنے اور کھانا کھلانے میں مصروف تھی، فون کی گھنٹی بجی تو زلیخا نے زور سے کہا، یوفو پلیز ذرا فون دیکھ لینا، مگر بیڈ روم سے۔ وہ دوڑ کر بیڈ روم میں گئے، فون اٹھایا، ادھر سے آواز آئی، مسز ترمذی ہیں؟ جی آپ کون؟ میں ان کا ڈاکٹر بول رہا ہوں، اسپتال سے بول رہا ہوں۔ ہیلو ڈاکٹر، میں ان کا شوہر بول رہا ہوں، یوسف ترمذی۔ ہیلو، آپ کب آئے؟ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، اور میں بھی آپ سے ملنے کو بیتاب تھا۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر بولا، مسز ترمذی کی بیماری خطرناک حد تک سیریس ہے۔ شاید انہوں نے آپ کو اس طرح نہ بتایا ہو، خود وہ اپنی بیماری کے متعلق بہت لاپرواہ ہیں۔ ترمذی صاحب سانس روکے مزید سننے کو بیتاب تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا انہیں جگر کا کینسر ہے۔ انہوں نے تشخیص میں دیر کر دی، جگر سارا ختم ہو چکا ہے، بلکہ معاملہ بڑی آنت تک پہنچ گیا ہے، اب آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ ترمذی صاحب کو یوں لگا پورا آسمان ان کے سر پر آن گرا ہے۔ ڈاکٹر پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ان کو مسلسل اسپتال میں رکھنا ہوگا، دوائیوں کے سہارے کچھ عمر بڑھائی جا سکتی ہے۔ بیماری کے بارے میں وہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ اب یہی دیکھیے، مجھ سے منت کر کے انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی مانگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی 1 ہفتہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ رہ کر واپس آ جائیں گی، دوا باقاعدہ کھاتی رہیں گی، کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھ سے رابطہ کریں گی۔ اصولاً انہیں کل واپس آنا ہے، یاد دہانی کے طور پر فون کیا ہے۔ کیسی ہیں وہ؟ مگر ترمذی صاحب اپنے وجود میں کہاں تھے، ریزہ ہو رہے تھے، بڑی مشکل سے جواب دے پائے، شکریہ ڈاکٹر، آپ نے یاد دہانی کرا دی، اب تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ بظاہر ٹھیک چاہ رہی ہیں، مگر میں کل انہیں اسپتال لے کر آؤں گا، پھر ہم آئندہ کے لیے تفصیلی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے کہہ کر ڈاکٹر نے فون بند کر دیا۔ ترمذی صاحب کی شریانوں میں دوڑتا ہوا خون سر کی طرف جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے، خوبی قسمت بد نصیبی میں بھی بدل سکتی ہے۔ انہیں سب کچھ یاد آنے لگا، کیوں وہ جلدی سے پاکستان چھوڑ آئی۔
کیوں اپنی بیماری کا انہیں نہ بتایا؟ بچیوں کو ساتھ لانے کا اصرار، بچیوں کے ساتھ بے تحاشا پیار، یہ لگن، بار بار کے تقاضے کے باوجود اپنی بیماری کو صرف السر کہہ کر ٹالتے جانا۔ دوسرے کمرے میں سناٹا ہو گیا تھا، شاید وہ بچیوں کو چھوڑنے باہر گئی تھی۔ دھواں دار آندھی سی ذہن میں اٹھ رہی تھی، پھر اس کے بعد آنسوؤں کا می برسنا شروع ہو گیا۔ بے بسی کے ساتھ، بڑی بے چارگی کے ساتھ ترمذی صاحب چلا چلا کر رونے لگے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو زلیخا کے آنے سے پہلے ٹھیک بھی کرنا چاہتے تھے۔ ہچکیاں کم ہوئی مگر آنسو تھے کہ بندے چلے آتے تھے۔ پتہ نہیں کس وقت وہ دبے پاؤں کمرے میں آ گئی۔ ترمذی صاحب کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ کھڑی حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، پھر پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ ترمذی صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے ان کا سر اونچا کیا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، یوفو کس کا فون تھا؟ ترمذی صاحب نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کا زرد ہوتا چہرہ دیکھا اور آنسوؤں کی قطار میں دیکھتے ہی رہے۔ پھر آواز کھینچ کر بولے، کرسٹل میں کبھی بھی اتنا بہادر نہیں تھا، میں بہت ہی کمزور سا انسان ہوں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ فون کس کا تھا یوفو؟ وہ پھر بولی، تمہارے ڈاکٹر کا تھا۔ یہ کہہ کر ترمذی صاحب نے زلیخا کو گلے سے لگا لیا، پھر اس قدر روئے جس طرح کوئی کسی بچھڑ جانے والے کے گلے لگ کر روتا ہے۔ اس صورتحال نے زلیخا کے صبر کا بند بھی توڑ دیا۔ دونوں روتے رہے۔ پھر زلیخا نے بڑے سلیقے سے اپنے آنسو صاف کیے اور گلے سے لگے لگے آواز خوشگوار بنا کے بولی، یوفو کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں روتا ہوا دیکھنا، بڑی خوش قسمتی ہے اپنی زندگی میں اپنی موت پر کسی کو روتے ہوئے دیکھنا، ورنہ مجھے حسرت ہی رہتی کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد تم کیسے رہو گے۔ کرسٹل، ترمذی صاحب نے اسے اپنے کندھے سے الگ کیا، تم اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا، تم نے اپنی بیماری کا مجھے بھی نہیں بتایا۔ جب میں جرمنی میں آئی تو بیماری حد سے گزر چکی تھی۔ ڈاکٹروں کا کیا ہے، وہ تو آخر دم تک علاج کرتے رہتے ہیں اور امید دلاتے رہتے ہیں، مگر مجھے اندر سے خبر مل گئی ہے اب دنیا میں میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہ کہو کرسٹل، میں کیسے جیوں گا، بچیوں کو کون سنبھالے گا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو اس کام کے لیے جینا ہوگا، اب یہ کام تم کرو گے۔ نہیں نہیں کرسٹل، یوفو میں سمجھتی تھی تم بہت ہی بردبار اور دانا و بینا شخص ہو، زندگی اور موت کو سمجھتے ہو۔ دیکھو نا، ہم نے اس تھوڑی سی رفاقت میں کتنا زیادہ پا لیا ہے جو عام جوڑے برسوں کی رفاقت میں نہیں پا سکتے۔ بے وقت ہم نے شادی کی، بے وقت ہمیں اولاد نصیب ہوئی۔ تم نے اپنے کیریئر کا عروج دیکھ لیا، میں نے اپنے گھر کی ساری خوبصورتیاں دیکھ لیں۔ جب تم یہ سوچو گے کہ میں نے 12 سال میں کتنے اچھے کام کیے ہیں، تمہیں بڑا سکون ملے گا۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہیں اسپتال جانا ہوگا، تمہیں علاج مستقل کروانا ہوگا، میں مستقل تمہارے ساتھ رہوں گا، بچیاں بھی یہاں داخل ہو جائیں گی۔ وہاں میرا کون ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ ہم سب آج سے جرمنی میں ہی رہیں گے۔ اچھا، زلیخا کھڑی ہو گئی، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ اب اپنا ماتمی چہرہ ٹھیک کرو، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، اور شام کو جب بچیاں واپس آئیں تو تمہاری کسی بات سے میری بیماری ظاہر نہ ہو۔ مگر ترمذی صاحب شام تک اپنا چہرہ اور موڈ ٹھیک نہ کر سکے۔ وہ جس وقت زلیخا کی طرف دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر سے باہر بھی نکل گئے۔ جب اندر آئے تو وہ کپڑے بدل کر بڑے سکون سے سو رہی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں بیٹھ کر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ اٹھ کر سیدھا ان کے پاس آئی، کھانا تیار کیا، انہیں میز پر بلایا، پھر آہستہ سے بولی، یوفو میں نے تمہاری بات مان لی ہے، میں کل ہاسپٹل چلی جاؤں گی، تم بچیوں کے ساتھ یہیں رہو گے، میں اپنا باقاعدہ علاج کرواؤں گی، مگر تم بھی میری ایک بات مانو۔ ایک بات؟ ترمذی صاحب نے بھاری گلے سے کہا، سانس رک جائے اگر تم سے محبت نہ کروں۔ زلیخا ہنسنے لگی، شکر ہے اب مجھے شعروں کا مطلب سمجھنا آ گیا۔ یوفو، زندگی کی قدر اس وقت آتی ہے جب وہ قریب الاختتام ہوتی ہے، اس سے پہلے تو ہم اسے کرائے کا مکان سمجھتے ہیں اور بہت مس یوز کرتے ہیں۔ میری سنو، ضد نہ کرو، مجھے گھر میں رہنے دو اور جتنا وقت باقی بچا ہے آؤ پیار کرنے میں گزار دیں، ہم دونوں ایک ساتھ اپنی بیٹیوں کے پاس رہیں۔ اگر میں ہاسپٹل چلی گئی تو ہر شے پر اداسیوں کی نحوست چھا جائے گی۔ میں تمہارا فلسفہ نہیں مانتا، مجھے تمہاری زندگی کی ضرورت ہے اور تمہیں میرے لیے اسپتال جانا ہوگا۔ میں خدا سے تمہاری زندگی مانگوں گا، اس کے عوض خواہ مجھے اپنا جیون دینا پڑے۔ زلیخا بے اختیار ہنسنے لگی، تمہارا خیال ہے اس معاملے میں خدا سودا کرتا ہے؟ سب محبت کرنے والے پاگل ہوتے ہیں اور محبتیں بھی ظالم ہوتی ہیں، سکون سے مرنے نہیں دیتی۔ خبردار جو مرنے کا نام لیا، ترمذی صاحب گرجے، مرنے کی عمر میری ہے، تمہاری نہیں۔
اچھا دیکھ لیتے ہیں خدا کس کی مانتا ہے، چلو کھانا کھانے کے بعد تم اسپتال کے لیے اپنا سامان پیک کرو۔ دونوں نے کھانا ختم کر لیا تو ترمذی صاحب اس کی چیزیں اکٹھی کرنے لگے اور ساتھ ساتھ اسے تلقین بھی کرتے جاتے کہ اگر علاج کی سہولتیں بھی موجود ہو اور آدمی علاج نہ کرے تو خدا پر اس کا یقین کامل نہیں ہوتا۔ اگر ایمان کامل ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ الماریاں کھولتے اور بند کرتے ان کی نظر ان الماریوں پر چلی گئی جن میں کسی زمانے میں زلیخا نے میشائل اور ہولگا کے کپڑے لگا رکھے تھے۔ انہوں نے الماریوں کے کنڈے باری باری کھینچ کر دیکھے اور پھر بولے، کرسٹل، میشائل اور ہولگا کی الماریاں اسی طرح بند رکھی ہے، میں نے انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے بند کیا ہے، جس روز میں ہاسپٹل سے آئی تھی اس روز بھی دیکھی تھی، چیزیں تو بالکل ویسی رکھی ہیں۔ اب فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اس نے میشائل اور ہولگا کی تصویریں بھی ان کی الماریوں میں رکھ دی تھی۔ ڈائننگ روم اور بیڈ روم میں ترمذی صاحب توشہ، لیلا اور اپنی بے شمار تصویریں لگا دی تھیں۔ شام کو بچیاں بہت تھک کر آئی تھیں اور انہوں نے آتی ہی بتانا شروع کیا کہ آج انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ چونکہ محکمہ موسمیات نے دوپہر کو اطلاع دی تھی کہ آج سر شام برف باری ہوگی، اس لیے انہیں پروگرام ختم کر کے جلد آنا پڑا۔ رات کے کھانے کے بعد ترمذی صاحب نے زلیخا سے اجازت لے کر اپنی بیٹیوں کو ماں کی بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور یہ بھی بتا دیا کہ صبح 10 بجے زلیخا اسپتال داخل ہونے جائے گی اور اس کے ٹھیک ہونے تک وہ سب یہیں رہیں گے، حتیٰ کہ انہوں نے آیا روما کو بھی سمجھا دیا کہ بیٹیوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے اور گھر کو کس طرح چلانا ہے۔ جس وقت ترمذی صاحب اپنا فرض ادا کر کے چلے گئے تو پھر زلیخا اپنی بیٹیوں کو شب بخیر کہنے آئی، کافی دیر انہیں نصیحتیں کرتی رہی، پھر لپٹا لپٹا کر پیار کرتی رہی۔ بچیاں اس قدر تھک کے آئی تھیں، نیند سے بے حال ہو رہی تھی، اس لیے باپ اور ماں کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ جب تک دونوں سو نہیں گئیں زلیخا بار بار ان کو گلے لگاتی رہی، ماتھا چومتی رہی۔ صبح سویرے زلیخا کی راہی تو ترمذی صاحب تڑپ کر اٹھ گئے۔ کیا بات ہے کرسٹل؟ وہ اس پر جھکے۔ تم نے کتنے دنوں بعد مجھے کرسٹل کہا ہے؟ یوفو ذرا یہ سامنے والے پردے ہٹا دو۔ ترمذی صاحب نے اٹھ کر پردے ہٹا دیے۔ باہر صاف برف باری ہو رہی تھی، روئی کا ایک قافلہ تھا جو آسمان سے زمین پر اتر رہا تھا۔ ترمذی صاحب باہر کا منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آؤ یوفو، یہاں میرے پاس بیٹھو، دیکھو گرتی ہوئی برف کتنی اچھی لگتی ہے۔ زلیخا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ترمذی صاحب اس کے پاس آ بیٹھے۔ یوفو، تھوڑے سے عرصے میں تم نے مجھے بہت سے ناموں سے پکارا ہے، کبھی کرسٹل، کبھی میشا، کبھی زلیخا، کبھی جانا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے اور اس محبت کو تم ہر انداز میں مجھ تک پہنچانے میں کی کوشش کرتے ہو۔ کرسٹل، اس کا کریڈٹ بھی تمہیں جاتا ہے، تم محبت کے خمیر سے گوندھ کر بنائی گئی ہو۔ تمہارے وجود میں اتنی خوبصورتیاں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہیں کہ جو تمہارے قریب رہے گا تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اس میں میری کوئی خوبی نہیں۔ زلیخا نے اپنا سر ترمذی صاحب کے کندھے پر ٹکا دیا اور بولی، میں تمہارے کندھے پر سر رکھ کر برف باری دیکھنا چاہتی ہوں۔ ترمذی صاحب نے دوسرے بازو سے اسے قریب کر لیا۔ وہ بولی، یوفو، مجھے علاج معالجے سے، انجیکشنوں سے، بجلی کے جھٹکوں سے اور ہاسپٹل کی بو سے نفرت ہے۔ ترمذی صاحب خاموش رہے۔ ان کو معلوم تھا وہ ہاسپٹل سے فرار کے راستے تلاش کر رہی ہے، اور پھر اس کی آواز اور بھی نحیف ہو گئی۔ اگر مرنے کے لیے چوائس ملے تو آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر محبوب کے کندھوں پر سر رکھ کر مرنا پسند کرے گا۔ کرسٹل، ترمذی صاحب کو جیسے کرنٹ لگا، انہوں نے کندھے سے اس کا سر پرے کیا، اسے دیکھ کر بولے، کرسٹل، میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو میشائل نے تمہارے ساتھ کیا تھا، پلیز۔ کرسٹل کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ بولی، وہ نہ کہو جس پر پچھتانا پڑے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کرسٹل؟ تمہارے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ جوس؟ نہیں، جوس نہیں، مجھے کافی پلاؤ، تم خود بنا کے لاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ویسی جیسی میں نے تمہیں اس گھر میں بنانی سکھائی تھی ویسی ہی بنا کے لاؤں گا، مگر تم ذرا ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، میرے آنے تک بیٹھی رہو۔ انہوں نے کپڑے کے ساتھ 2-3 تکیے لگا کر اسے بٹھا دیا۔ دروازے میں پہنچ کر پھر مڑ کر دیکھا، میرے آنے تک ایسی ہی بیٹھی رہنا۔ میں جٹ گیا اور پٹ آیا۔ انہوں نے چٹکی بجائی۔ زلیخا نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور پھر شیشے کے باہر برف باری کو دیکھنے لگی۔ ترمذی صاحب اپنی دانست میں 4 منٹ کے اندر کافی بنا کے لے آئے۔ اس پر خلاف معمول انہوں نے ایک ہی پیالی بنائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو میشائل کی الماری کا ایک پٹ کھلا تھا۔ ارے، اسے کس نے کھولا؟ وہ حیران ہوئے۔ کافی کی پیالی میز پر رکھی، زلیخا کی طرف دیکھا تو زلیخا ویسی ہی بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر کرسٹل، کرسٹل، میشا۔ انہوں نے پاس بیٹھ کر رخسار تھپتھپایا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ کرسٹل، ترمذی صاحب نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ جس کے پنجرے میں چہچہانے والا پنچھی ابھی ابھی رہا ہوا تھا۔ پنجرے کی گرمی سلاخوں میں تھی،
ابھی ابھی یہ تن سے خالی ہوا تھا، ابھی یہ محبت کے گوہر لٹانے والی زبان خاموش ہوئی تھی، ابھی جذبوں کے شہر سے چلنے والے آنکھوں کے دو دیپ اپنے پٹ موندے بے جان ہو گئے تھے۔ گرم پانی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، باہر برف باری ہو رہی تھی اور ترمذی صاحب آنسوؤں کے طوفان میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یوں نہیں کرتے کرسٹل، یوں نہیں کرتے۔ میں نے تو صرف ہاسپٹل لے جانے کی ضد کی تھی، تم دنیا سے کیوں چلی گئیں؟ اور پھر جس طرح جانا چاہیے تھا اس طرح تو جاؤ، اپنی مرضی کے مطابق جاؤ، میں جبر نہیں کروں گا، بس ایک بار اٹھو، میرے کندھے پر سر ٹکاؤ، میرے کندھے کو سرخرو کرو، بس ایک بار میری دوست، میری ہم سفر۔ 1 گھنٹہ وہ اسے چھو چھو کر روتے رہے، پھر نظر الماری کے کھلے پٹ پر گئی، کھڑے ہو گئے۔ یار میشائل، تم اسے اتنی جلدی لے گئے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر پٹ بند کر دیے اور پھر بند الماری کے پٹ پر سر ٹکا کر روتے رہے۔ میشائل، اس کا دھیان رکھنا۔ وہ ساری دنیا کا دھیان رکھتی تھی، اپنی ذات سے بے پرواہ تھی، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں دیا، ایک تنکے جتنا بوجھ بھی کسی پر نہیں ڈالا، اپنی بیماری کا کرب اپنی ذات میں اٹھایا اور چلی گئی۔ میشائل، اس کا دھیان رکھنا۔ روتے روتے ترمذی صاحب کو خیال آیا ڈاکٹر کو فون کر دیں۔ رات ہی انہوں نے زلیخا سے ڈاکٹر کا فون نمبر لے کر ٹیلی فون کے قریب رکھا تھا۔ وہ چٹ اٹھانے کو جھکے تو وہاں ایک نیلے رنگ کا پرچہ پڑا تھا، یہ اس سے پہلے یہاں نہیں تھا، یقیناً ان کے کچن میں جانے کے بعد اس نے رکھا ہوگا۔ انہوں نے اٹھا کر پڑھا، لکھا تھا، یوفو، میں نے تم سے کل رات وعدہ لیا تھا، برا نہ ماننا، میں نے اللہ سے بھی وعدہ لیا تھا کہ مجھے تمہارے کندھے پر سر رکھ کے مرنے کی مہلت دے، یہ مہلت مل گئی۔ اب تم یوں کرنا کہ مجھے یہیں ایسلنگ میں پاپا کے پہلو میں دفن کر دینا، پاکستان لے جانے کی زحمت نہ کرنا۔ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اسلامک سینٹر کے مولانا کو دے دیے اور ادائیگی بھی کر دیے، وہ میری تجہیز و تکفین کا اہتمام خود کریں گے، بس ان کو فون پر اطلاع دے دینا۔ ترمذی صاحب نے اس پرچے کو آنکھوں سے لگایا اور ڈائننگ روم میں آ گئے۔ جو عورت اتنی پلاننگ کے ساتھ مر سکتی ہے اسے کون جیت سکتا ہے؟ انہوں نے آ کر توشہ اور لیلا کو جگایا، ان کا منہ دھلایا، ایک ایک کپ چائے کا پلایا، پھر انہیں بڑے رسان سے ان کی ماں کی موت کی خبر سنائی اور کہا۔ سہمی ہوئی دونوں بیٹیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیڈ روم میں داخل ہوئیں اور پلنگ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سفید نائٹی میں ملبوس ایک خاموش پیکر اور سوئے ہوئے نورانی چہرے کو دیکھتی رہیں۔ لیلا ہاتھ چھڑا کر دوسری طرف آ گئی، دونوں ایک ساتھ پلنگ پر بیٹھیں اور ایک ساتھ چلا کر کہا، ماما۔ دونوں ایک ساتھ اس کے پہلوؤں سے چمٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد دونوں نے بابا کا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کیا کہ ہم اچھی بچیاں بن کر رہیں گے، خوب تعلیم حاصل کریں گے، کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے، بس آپ نہ جانا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کے اس پارٹ نے دکھی کر دیا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔